बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 717 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने राबिया से कहा, अब ये लाल पीला होना छोड़ो। अगर तुमने इस ड्रामे में मेरा साथ नहीं दिया तो हम फंस जाएंगे। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। राबिया बोली, इनका दिलावर से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? वही जो एक बदमाश का दूसरे से होता है। क्या पता ये भी दिलावर का कोई साइड बिजनेस हो। मैंने कहा, ज़रा दुपट्टा अच्छी तरह मुंह और सर के गिर्द लपेट लो और दुखियारी नजर आने की कोशिश करो। वो मुस्कुराने लगी। तुम तो अभी से नक्शे फरियादी बन गए हो। और क्या गाड़ी से सीटी बजाता उतरूं? पीर साहब के हुजूर पहुंचने तक परेशान रहूं, एकदम उदास गमज़दा हो जाऊं। बाबा, मुझे औलाद का दुख है और तुमको भी एक मजलूम बीवी का किरदार अदा करना है जिसको बेवफा बेमुरव्वत शोहर औलाद की खातिर छोड़ने पर आमादा हुआ और दूसरी करने की सोच रहा हो। सच बोला उन्होंने, ये सब बदमाश हैं। इनके अड्डे को बड़े नामी ग्रामी लोगों की सरपरस्ती हासिल है, जिनमें पुलिस अफसरान भी शामिल है। आजिज साहब बोले, ये हर किस्म का गलत धंधा करते हैं और ऐसे धंधे करने वालों के लिए एक पाक आड़ है, जिसकी आड़ में जुआ भी होता है, सट्टा भी। यहाँ शराब स्मगल भी होती है और देसी शराब कशीद करने का भी कोई जेरे ज़मीन कारोबार है। मैंने कहा, बुर्दा फरोशी तो फिर लाजमी होती होगी। बिल्कुल, गांव देहात की लड़कियां भी उठाई जाती हैं और शहरों से भी इधर ट्रैफिक चलती है। सुने उजरे अयाशी के अड्डे हैं। हराम का पैसा इकट्ठा करने वाले हराम कार तो आते ही हैं। सुना है कुछ पर्दा नशीन भी हैं जिनका ताल्लुक मुअज़्ज़ज़ घरानों से है। मैंने कहा, इस इतला का शुक्रिया। आप कब से जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? मुद्दत से। कैसे जानते हैं? सुनी सुनाई यहाँ बहुत सी शहादतें हैं। उन्होंने भी बताया जो यहाँ आते हैं, और यहाँ अंदरूने खाना एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने वालों ने भी इतलात दी। वाक़याती शहादत मिलती रहती हैं और उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकता था? वही जो एक साफ़ी को करना चाहिए था। मगर आप तो खुद इन्हीं के घरों के आदमी हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो तुमको भी मशवरा दूंगा कि किसी खुशफहमी का शिकार मत होना। ये तुम्हारे जैसे बहुत से मुजाहिदीन को यूं गायब कर देते हैं जैसे उनका वजूद ही नहीं था। मैं कुछ करता तो आज मेरा नामो निशान भी मिट चुका होता। मुझे मालूम होता कि यहाँ आना होगा तो मैं पहले ही सब बता देता और तुम्हें भी रोक लेता। आजिज साहब, हम किसी के रोकने वाली चीज़ नहीं है। तख्त या तख्ता, ये हमारा नारा है। राबिया ने कहा, क्या यहाँ लोग तुम्हें पहचानते नहीं होंगे? तुम तो शैतान की तरह मशहूर हो। ज़रूर पहचानते होंगे, वो परेशानी से बोला। फिर तुम ये जाहिर करो कि हमें यहाँ लाने वाले तुम हो। मैंने कहा, बस एक बात का ख्याल रखना, हम कमांडोज स्टाइल में अपना दिफा भी करते हैं और जारहियत नागजीर हो तो फिर इधर या उधर। मुझे ज़रा भी शक हुआ तो मैं सबसे पहले खलीफा किक्कर को यरगमाल बना लूँगा और तुम्हें जद पर रखूँगा। 6 किक्कर तो मैं इस रिवाल्वर से गिरा सकता हूँ, 2-4 खाली आदमी। खुदा के लिए ऐसा मत करना। आज इसका रंग उड़ गया। यहाँ हम कुछ ना करने के लिए नहीं आए हैं। अगर गालिब और नाजो यहाँ हैं तो हम उन्हें साथ लेकर जाएंगे। ये नाजो कौन है? नाजो एक बला है, बिजली है। मैंने कहा। अचानक एक शख्स ने, जो वही सब्ज पोश जर्द टोपी वाला किक्कर था, खिड़की से मुंह अंदर डाल के कहा, जमीन पर कदम रखो, किक्कर हो जाओ। राबिया उछल पड़ी और बेइख्तियार उसने मेरा बाजू थाम लिया। किक्कर ने लाउड स्पीकर की तरह कहा, पीर किक्कर शाह के आस्थाने पर पहुंच के भी कार की छत के नीचे हो, किक्कर के साए में आ जाओ, किक्कर हो जाओ। मैं समझ गया कि वो हमारे पास क्यों आया था। उसने कार के मुसाफिरों को ताड़ दिया था और ये जानना चाहता था कि इतनी देर से हम क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ हाजिरी देने वाले तो जल्द अज जल्द अपने मन की मुराद बताने के लिए बेचैन होते थे। किक्कर हो जाओ, उसका नारे मस्ताना था। मैंने कहा, यह मेरी घर वाली कुछ डर रही थी। इसे समझा रहा था कि पीर किक्कर शाह तो बड़े कर्मा वाले और करम नवाज हैं, हमारे दिल की मुराद जरूर पूरी करेंगे। आओ अब अंदर चलें। आजिज साहब ने भी खुश्क लबों पर जबान फेरी। हाँ, इतनी दूर आखिर किस लिए आए हैं? राबिया अदब से सर मुंह लपेट कर उतरी और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैं एक फिक्रमंद शोर नजर आने की कोशिश कर रहा था और वो एक गमज़दा बीवी बन गई थी। हमारी हसरत हमारी सूरतों से आया थी या नहीं, ये हम नहीं बता सकते थे, मगर कोशिश जरूर कर रहे थे कि हम मुजस्समे हसरत व यास की तस्वीर हो जाएं। मेरा एक हाथ उस जेब में जाने के लिए तैयार था जिसमें भरा हुआ रिवाल्वर मौजूद था। मैंने उसका सेफ्टी केस हटा दिया था कि ज़रूरत पड़े तो एक लम्हे की भी ताखीर ना हो। ये काबिल एतमाद रिवाल्वर था।
درے کے بنے ہوئے اعلیٰ قسم کے ریوالور ولایتی معیار کے اسلحے سے کسی طرح کم نہیں ہوتے۔ شاید صدیوں کی مہارت تجربے کے باعث درے کے ہنر مند اسلحہ ساز جدید ترین مشینوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ ایک دروازے پر دیکھ کر ڈھکنا کھلا۔ میں نے بلا تذبذب اس میں 100 کے نوٹوں والی 10,000 کی وہ گڈی ڈال دی جو مجھے عاجز صاحب نے بڑی عاجزی سے پیش کی تھی۔ جب ڈھکن بند ہوا تو مجھے عاجز صاحب کی صورت دیکھ کر تھوڑی سی خوشی ہوئی۔ انہیں امید نہ تھی کہ مال مفت کو لٹاتے ہوئے میں ایسی بے رحمی کا مظاہرہ کروں گا۔ جا کیکر کی ٹھنڈی چھاؤں میں جا، دیگ پر بیٹھے ہوئے مرید نے گویا مجھے ویزا جاری کر دیا۔ احاطے کے اندر 50-60 دیہاتی مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے جمع تھے۔ وہ آسمان کی کھلی چھت کے نیچے خدا کی زمین پر مجرم بنے بیٹھے تھے۔ یہ مظلوم مخلوق رزق بھی خدا سے نہیں، کسی زمین دار انداتا سے مانگتی تھی۔ نوشتہ تقدیر کو کسی ڈبہ پیر کے اختیار میں سمجھتی تھی اور زندگی سے موت تک ذہنی و جسمانی طور پر محکومی اور مجبوری کے سارے عذاب کئی صدیوں سے اسی طرح جھیل رہی تھی۔ اگر ان کا ایمان ناپختہ اور یقین کامل نہیں تھا یا وہ شرک اور بدعت کے مرتکب ہو رہے تھے تو وہ یہ بات بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بڑے خلوص اور اعتقاد کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کے مسلک پر کار بند تھے اور قابل رحم حد تک معصوم بھی تھے۔ ہمیں بھی باری کے انتظار میں کسی کیکر کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے تھا، مگر اندر یہ اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ 10,000 کی پارٹی آئی ہے۔ علامہ اقبال نے قوم حجاز کے بارے میں صحیح فرمایا تھا، آ گئے ہیں لڑائی میں اگر وقت نماز تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیاد۔ مگر یہ 14ویں صدی تھی۔ اب محمود اگر کسی سیاسی مصلحت کے تحت نماز پڑھنے چاہتا تو اس کے لیے اگلی صف مخصوص تھی۔ وہ عید کی نماز بھی سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ مخصوص مقامات پر ادا کرتا یا ٹی وی کے کیمرہ مین اسے زمین بوس ہونا دکھا سکیں۔ کسی ایاز کی مجال نہ تھی کہ پچھلی صفوں سے اٹھ کر امیر المؤمنین سے بغل گیر ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ سادہ کپڑوں میں سیکورٹی والے VIP یا VVIP سے گلے مل لیتے تھے تاکہ خبر دکھائی دے سکے کہ وہ لوگوں میں گل مل گئے۔ جب دستور مملکت یہ ہو تو پھر یہی سب کا معمول بن جاتا ہے۔ واہ، وہ کاروباری ادارہ ہو، SP کا آفس ہو یا پیر کا آستانہ، کار والا، پیسے والا بڑا آدمی پہلے جائے گا۔ جو اس پر احتجاج کرے گا، مساوات کی بات کرے گا اور حق کی بات کرے گا، وہ رائندہ درگاہ ہوگا اور بے فیض رہے گا، پچھتائے گا، دوسروں کے لیے در سے عبرت بنے گا۔ احاطے کے وسط میں بنے ہوئے حجرے خاص کے چاروں طرف سنگ مرمر کا کٹہرا سا تھا۔ پھر چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک چبوترا آتا تھا اور وہ دروازہ جس کے اندر پیر کیکر شاہ کے مزار کا مجاور لوگوں کی ہر مراد پوری کرنے کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، مگر چبوترے پر سے گزرتے ہوئے مجھے قدموں کی تمک سے یوں لگا کہ چبوترے کے نیچے بھی کمرے ہوں گے۔ ٹھوس چبوترے پر قدموں کی صدا سنائی بھی نہ دیتی۔ کمرے کے چاروں طرف جالی تھی جس میں نیلی، پیلی، لال، گلابی، سنہری روح پیلی گوٹے کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ ان کا رنگ روح پاب و تاب دھوپ سے لڑ چکے تھے اور وہ لوگ نہ جانے کہاں تھے جنہوں نے منت مانتے وقت یہ گرہ باندھی تھی۔ ان کی تقدیر کی گرہ ان کے اپنے ہاتھ ہی کھول سکتے تھے اور کوشش کرنے والوں کو خدا کی تائید و رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر یہ سادہ دل بندے جائیں تو کہاں جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے۔ پیر کیکر شاہ کے سبز ٹائلوں والے چمکتے گنبد کے سائے میں بیٹھا ہوا خلیفہ کیکر انہیں کہیں جانے بھی تو نہیں دیتا تھا۔ دو بڑے کیکر گٹھیا خوش آمدانہ انداز میں مجھے عاجز صاحب اور رابعہ کو خصوصی حضوری میں لے گئے۔ رنگ برنگی ریشمی گوٹا لگی چادروں کے ڈھیر میں دبی ہوئی قبر، عطر و عود کی مہک سے معمور نیم تاریک فضا اور پوری اسرار ماحول میں خلیفہ کیکر ایک تخت پر شانہ تمکنت کے ساتھ جلوہ فروز تھا۔ وہ 40-50 سال کا سرخ و سفید اور صحت مند شخص تھا جس نے سبز ریشم کی قبا پر کالے شنیل کی چادر ڈال رکھی تھی۔ اس کے سر پر زرد ریشمی امامہ تھا اور اس کے ہاتھوں میں روشن دانوں والی بہت بڑی تسبیح تھی۔ اس میں شاید 1000 دانے ہوں گے، ہر دانہ بڑے بیر جتنا اور تاریکی میں فاسفورس یا کسی چمکیلے مرکب سے خارج ہونے والی مدم چمک سے بھی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ظاہر ہے عقیدت مند اس نورانی ایثار کے طلسم میں اسیر ہو کے تھوڑی بہت عقل سے بھی محروم ہو جاتے ہوں گے۔ عاجز صاحب نے جھک کر پیر صاحب کے ہاتھوں کو چوما تو میں بھی نامعقولیت کے اس مظاہرے پر مجبور ہو گیا۔ خلاف توقع رابعہ نے بھی یہی حرکت کی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ادب سے سلام کر کے بھی بیٹھ سکتی تھی۔ پھر جب کیکر شاہ نے اس کا ہاتھ زیادہ دیر تھامے رکھا اور اپنی جلالی آنکھیں اس کے چہرے پر مرتکز رکھی تو مجھے عجیب سی بے کلی محسوس ہوئی۔
کہیں عوض پرستی کے اس دربار میں رابعہ کو پیش کر کے میں نے غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ اسی وقت خلیفہ نے رابعہ کو آزاد کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خاصی گھبرا گئی تھی اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ بڑے لوگ آئے ہیں، اخبار والے آئے ہیں، کیا کسی خبر کی تلاش ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بڑی نرمی اور شائستگی تھی، مصنوعی انکساری اور جھوٹی کسر نفسی تھی۔ عاجز صاحب پہچان لیے جانے کے بعد کچھ پریشان تھے۔ ہم تو حضور کی قدم بوسی کے لیے بہت پہلے آ جاتے، پھر آج کون سی ضرورت لے آئی؟ یہ ہمارے عزیز اور دوست ہیں۔ عاجز صاحب نے خود کو سنبھال کے کہا۔ خلیفہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، بیٹھو، کہو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، خلیفہ جی، شادی کو 7 سال ہو گئے، ہر علاج کرا لیا، ہر جگہ جا کے دیکھ لیا۔ اچھا، اس نے معنی خیز لہجے میں یوں کہا کہ یہ نہ سوال تھا، نہ حیرت کا اظہار اور نہ شک کا۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ وہی جو کہیں نہ مل سکا۔ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم تو تمہیں بھی جانتے ہیں سکندر بخت، اور اسے بھی یہ رابعہ ہے نا۔ میرے دل میں ایک اندیشہ ضرور تھا، مگر مجھے یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ آغاز اتنا پر انکشاف اور سنسنی خیز ہوگا۔ ڈرامے کے پہلے سین کے لیے پردہ اٹھے گا اور ایک دم ڈراپ سین۔ میرا چونک پڑنا ایک فطری بات تھی، اور میں افسوسناک حد تک اپنے رد عمل پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ ظاہر ہے اس کے بعد ادھر ادھر کی باتوں سے اپنی شناخت پر کسی بھی جھوٹ کا پردہ ڈالنا مزید احمقانہ بات ہوتی۔ میں نے محتاط ہو کر کہا، بہت خوب خلیفہ صاحب، آپ تو واقعی صاحب کشف و کرامات ہیں۔ میں پیروں فقیروں کو فراڈ سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے قائل کر لیا۔ خلیفہ کے چہرے پر مسکراہٹ واضح ہو گئی۔ چھوڑو میاں سکندر بخت، کیا ضرورت ہے یہ جھوٹ کا سکہ چلانے کی؟ ساری عمر کے خیالات کیا ایک انکشاف کے لمحے میں بدل جاتے ہیں؟ اور پھر یہ کون سا انکشاف تھا؟ جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ ہم نے تمہیں بتا دی۔ بتانے والے کوئی جنات یا فرشتے نہیں، تم جیسے ہی لوگ تھے۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے صاف بات کی۔ ہاں، تم اپنے دوست مرزا غالب کی تلاش میں ہو، اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے نازو، جیٹ فائٹر قسم کی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے لیے پولیس کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پولیس کیا کر سکتی ہے؟ ہاں، وہ بیچارے تو سرکاری وردی میں ملبوس 2 حکم کے غلام ہیں، سب سے نچلے درجے کے ملازم جن کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ طاقت۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں ان کے بھروسے پر آیا بھی نہیں۔ وہ تو ایک شخص کی حفاظت کے لیے ہم رکاب تھے جو رک کیوں گئے، وہی تمہیں راستہ بتا سکتا تھا۔ خلیفہ کیکر نے اپنی زبان کی حلاوت اور لہجے کی نرمی میں فرق نہیں آنے دیا۔ یہ بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ جب عاجز صاحب آپ کی آستانِ عالیہ کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے تو انہوں نے پولیس کو بلا وجہ زحمت دی۔ یہ خود بھی تو ہمیں یہاں لا سکتے تھے۔ انہیں اپنی حفاظت کی فکر ہوگی، شاید خدا پر اور اپنی قوت بازو پر انہیں بھروسہ نہیں۔ خلیفہ نے عاجز صاحب کی طرف دیکھا اور کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا۔ عاجز صاحب نے دائیں بائیں دیکھا۔ جی خلیفہ صاحب، مجھے تو کوئی، میرا مطلب ہے کہ کون سی بات تھی میرے لیے؟ تم نے کئی بار پیغام بھجوایا ہمیں، ہم نے جواب دینا مناسب خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم منتظر رہے کہ تم ہمارا بھی خانہ خراب کرو، مگر تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عاجز صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ ضرور کسی بدخواہ نے شر انگیزی کی ہوگی۔ ہماری کیا مجال جناب خلیفہ صاحب، دنیا و عاقبت عزیز ہے ہمیں، یہ کہو زندگی عزیز ہے۔ خلیفہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ رونق نظر آنے لگی۔ ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے دنیا کے بکھیڑوں کے لیے۔ شیر جب جنگل سے گزرتا ہے تو ادھر ادھر سے اشراط الارض، کیڑے مکوڑے، گرگٹ، نیولے، گیدڑ، اس طرح کے بزدل اور لومڑی جیسے عیار جانور اس کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، مگر وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ آہستہ آہستہ خلیفہ کے اندر کا مغرور فرعون صرف نمرود کی طرح خدائی کا دعوے دار شیطان جیسا سرکش و باغی اور خود سرو بے مہار انسان نمودار ہو رہا تھا۔ ہمارے استقبال کے لیے خصوصی نائبین کا آنا اور ہمیں کسی VIP کی طرح خلیفہ و معلیٰ صاحب بصیرت و مالک بصارت باطنی رہنمائے طریقت و مفسر شریعت جناب محترم پیر فیض بخش جہانگیری کی کرسوم سجادہ نشین آستانِ عالیہ وغیرہ وغیرہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو خلوت کا اہتمام کسی مقصد کے تحت کیا گیا تھا۔ میں بھی حرف مداد زبان پر لانے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہی دونوں خصوصی معاون پھر اندر آئے اور انہوں نے ایک سبز رومال سے ڈکی ہوئی ٹرے پیش کی۔ خلیفہ نے سر پوش ہٹا کے دبی 10,000 کی گڈی اٹھائی جو ہم نے دیگ میں ڈالی تھی اور میری طرف پھینک دی۔ اس کی ضرورت شاید تمہیں زیادہ ہو،
میں خفت اور غصے کی کیفیت میں یہ کہتے کہتے رک گیا کہ اگر تم مال و دولت کی ضرورت سے اتنے ہی بے نیاز ہو تو پھر یہ کھڑا کیوں پھیلا رکھا ہے؟ مسلط کا تقاضا تھا کہ بلا سبب اشتعال انگیزی سے حالات کو بگاڑا نہ جائے اور جہاں تک ممکن ہو جارحانہ طرز عمل سے گریز کرتے ہوئے دفاعی کھیل کھیلا جائے۔ میاں عاجز، تم دیکھ رہے ہو سب، چاہو تو سب لکھ دینا اپنے کثیر الاشیاء صحافت کے سنگ میل اور زبان اردو کے سب سے بڑے اخبار میں۔ خلیفہ نے طنز اور تذلیل کے تیر برساتے ہوئے کہا، ہمارا کھانا خراب کر دینا، اور بھی تم جیسے بہت سے ہیں جو ہمارے خلاف لکھتے رہے ہیں، ہم نے کسی سے تعارض نہیں کیا۔ ہاں وہ ایک راول پنڈی کا تھا جسے پشت پناہی حاصل تھی ایک سرکاری ایجنسی کی، اس سے ہمیں کچھ شکایات پیدا ہوئی تھی، مگر باخدا اس کی گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بجائے ارشاد آپ کے بدخواہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ چال چلی ہوگی، میں نے کہا۔ پیر کے انکار میں واضح اقرار جھلکتا تھا، اور عاجز صاحب کے لیے کھلی دھمکی بھی تھی کہ حد سے مت بڑھنا، ورنہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ درے جواب غزل میں نے جو کچھ کہا اس کا مفہوم بھی واضح تھا کہ آپ جیسے لوگ گناہ کے بعد عذر گناہ بد دراز گناہ پیش کرتے آئے ہیں۔ اس نے کسی کی پشت پناہی پر سر اٹھایا تھا یا اس کا قلم خود ہی حق گوئی و بے باکی کی راہ پر پرخار پر چل پڑا تھا، اور وہ سچ مچ آداب صحافت کی پاسداری کرتے ہوئے دریدہ دہنی کے ساتھ خانہ افشا کرنے پر تل گیا تھا۔ یہ بتانے کے لیے وہ عدم سے وجود میں نہیں آ سکتا تھا، مگر خلیفہ کیکر ایک عبرت کی مثال دینے کے لیے موجود تھے۔ شہر کی طرح سیاست کے جنگل میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، اخلاق و کردار کی روحانی نشو و نما کے ٹھیکے دار، دوسری دنیا میں نجات اور بخشش کے ضامن بن جانے والے خدائی فوجدار، تجارت کی دنیا کے آئل کنگ، کاٹن کنگ، سبھی حشرات الارض کو اور کمزور مخلوق کو نظر انداز کرنا اپنے آپ کو صاحب ظرف ثابت کرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور اپنی کشادہ دلی کی تشہیر کا ذریعہ بھی، مگر ان کے راستے میں کوئی ناخلف شیر کا بچہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے یا گدھا شیر کی کھال پہن کر غرانے لگے تو اسے ٹھکانے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ رابعہ صورتحال سے خاصی ہراساں تھی، اس سے زیادہ وہ پیر کی گستاخ نگاہوں سے پریشان تھی جو نظروں ہی نظروں میں اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز سے گزر چکے تھے۔ اس کے بدن کی نرمی، گرمی، لمس کی لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہو چکے تھے اور اسے اپنی نیت سے ریپ تک فرما چکے تھے۔ ہوس و بھری محفل میں سر سے پاؤں تک امامہ یا سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص کو بالکل ننگا کر دیتی ہے، وہ اس کی زبان اپنی پاک بازی کے دعوے کرتی رہے۔ میں نے معاملے کو مختصر کرنے کے لیے حرف مدعا زبان پر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ جی، ایسے تو نائیوں کو مخاطب کیا جاتا ہے میاں سکندر، بہتر ہے کہ تم ہمارا نام لے کر بات کرو۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں خلیفہ صاحب، میں نے کہا، اب بہتر ہوگا اگر ہم صاف بات کر لیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ میں نے پھر خود کو کوسا کہ آخر میں تنزیہ اور تلخ گفتگو سے گریز کیوں نہیں کرتا۔ آدمی کو پہلے کوشش ضرور کر لینی چاہیے کہ فتنہ و فساد کے بغیر، یعنی پنگا لیے بغیر ہی بات بن جائے۔ وقت تمہارا بھی قیمتی ہے میاں سکندر اعظم، بس تم اس کی قدر سمجھو تو بات ہے۔ خلیفہ کیکر نے کہا، کیا غالب اور نازو یہاں ہیں؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ ہماری حفاظت میں ہے، کیکر کے سائے میں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی اپنی بات پر مسکرایا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے سائے عاطفت میں کیسے آ گئے؟ کون چھوڑ گیا انہیں آپ کی تحویل میں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے؟ ناممکن، میں نے کہا۔ برضا و رغبت ہوش و حواس میں وہ کہیں کسی مجبوری کے بغیر ان کے یہاں آنے کا سوال نہیں ہوتا، مگر خیر آپ سے درخواست ہے کہ انہیں میرے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ نے انکار میں سر ہلایا۔ میاں کسی کی امانت ہیں وہ، ہم اس سے تو پوچھ لیں، وہ جیتے جاگتے خود مختار اور آزاد انسان ہے، کوئی اشرفیوں کا توڑا یا مال تجارت نہیں، کیا آپ امانت دار سے پوچھیں؟ مگر ہم ایسا ضروری سمجھتے ہیں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آخر وہ کون ہے جو ان کو لایا تھا؟ چودھری دلاور، استاد پیڈرو، یا میں نے برہمی سے کہا، مگر پھر رابعہ نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے احساس دلایا کہ میں کہاں اور کس کے سامنے ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہمیں کب تک انتظار کرنا ہوگا خلیفہ صاحب؟ رابعہ نے کہا۔ زیادہ نہیں، خلیفہ نے نرمی سے کہا، آج تم ہمارے مہمان رہو، خدا نے چاہا تو کل صبح ہم تمہیں الوداع کہیں گے تمہارے دوستوں کے ساتھ۔ ایک دم وہی دونوں خصوصی معاون ہمارے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اشارے سے ہمیں اٹھنے کو کہا۔ میں نے عاجز صاحب کی طرف دیکھا اور پھر رابعہ کی طرف۔ ان کی رضا صاف ظاہر تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ موقع محل دیکھے بغیر اور صورتحال کو سمجھے بغیر
کسی قسم کی مزاحمت کی جائے یا تصادم کی راہ اختیار کی جائے۔ سب کے سامنے پیر صاحب کی تعظیم و تکریم کا ڈرامہ ناگزیر تھا۔ ہم سب نے ان کے ہاتھ چومے اور مراجعت اختیار کی۔ دستور کے مطابق ہم الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ ان کی طرف پشت کرنا بے ادبی کے زمرے میں آتا تھا۔ حجرے خاص کے دروازے سے باہر نکلنے تک ہم ریورس گیئر میں گئے، جہاں کیکر سب کے ساتھ ہماری جوتیوں کی رکھوالی بھی کر رہا تھا۔ اس کی مونچھیں کلف سے اکڑی ہوئی تھی اور دونوں جانب یوں پھیلی ہوئی تھی کہ اس کے گول چہرے کو دیکھ کر کلا کا خیال آتا تھا۔ میں نے جوتے پہنتے ہوئے کہا، تم بھی کیکر ہو؟ چھوٹے کے بڑے، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ پیر سائیں کا خاص کرم ہے مجھ پر، میں ان کے در کا کتا ہوں۔ معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا خلیفہ صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا کہ آپ کے مرید آپ کے حکم پر کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، سب کچھ۔ میں نے کہا، کیا یہ جو باہر جوتیوں کا ٹھیکیدار بیٹھا ہے، کیا وہ آپ کے کہنے پر اپنی مونچھیں منڈوائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، تم میرا نام لے کر اس سے جو کہو گے وہ ٹھیک کہے گا۔ وہ تو میرے پاس آنے والے عقیدت مندوں کے جوتوں کی خاک کو سرما سمجھتا ہے۔ حق ہے، کیکر نے نعرہ لگایا، صدا رہے نام کیکر کا۔ مونچھیں تو کیا، میری جان بھی قربان۔ رابعہ نے مجھے گھور کے دیکھا۔ عاجز صاحب میرے جھوٹ پر دم بخود رہ گئے۔ بعد میں مجھے بھی خیال آیا کہ مرید خود جا کے نہ پوچھے، پیر صاحب اس کا صفا چٹ چہرہ دیکھیں گے اور سوال کریں گے کہ کلا کی سوئیاں کہاں ہیں، تو بانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں نے چلتے چلتے کہا، ویسے تم نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، اچھی لگتی ہیں تمہارے چہرے پر۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کے تیور بتاتے تھے کہ مرشد کی خواہش کے مطابق اپنی تابع داری کا مظاہرہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تسلیم کر چکا تھا جسے پیر صاحب نے ایک آزمائش کے اہل جانا۔ دونوں بڑے کیکر چبوترے پر کھڑے خمارہ انتظار کر رہے تھے اور مجہول عقیدت مندوں کے ایک گروہ کو کیکر اعظم کے دربار میں پیشی کے لیے منتخب کر رہے تھے۔ میں نے ان میں سے 6 جوان عورتوں کو دیکھا۔ ان میں 2 غالباً غیر شادی شدہ تھیں۔ وہ واقعی دلکش شباب کی مالک تھیں۔ اس گول میں 2 گلہ بان قسم کی خرانٹ بوڑھیاں بھی شامل تھیں اور 2 مسکین قسم کے مرد بھی جو بہت کم مرد لگتے تھے۔ میں نے چلتے چلتے کہا، بڑا فائدہ مند پیشہ ہے یہ بھی عاجز صاحب، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ کوئی ایسا ہی چکر چلا دیتے پیری فقیری کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، کر کیوں نہیں سکتے؟ ذرا گھوم پھر کے موقع کی جگہ تلاش کریں۔ آس پاس 10 میل کے دائرے میں کوئی پیر نہ ہو تو وہیں پر ڈیرا ڈال دیں۔ ایک قبر، ایک جھونپڑی، رنگین جھنڈا، کچھ منفرد قسم کا لباس چونکا دینے والا، چند اونٹ پٹانگ نعرے اور شوب دے۔ رابعہ نے مجھے ٹوکا، یہ جگہ نہیں ہے ایسی باتوں کی۔ میں نے کہا، کتنا زبردست بزنس چل رہا ہے، ہر قسم کا مال ہے۔ میں دیکھ رہی تھی تمہاری نظر کو۔ رابعہ بولی، بڑے غور سے ملاحظہ فرما رہے تھے آپ انہیں۔ حق ہے، میں نے کہا، خود ہی سوچو رابعہ، کس پیر کی جگہ میں بیٹھا ہوتا تو اپنے عقیدت مندوں کو مایوس لوٹاتا۔ سبحان اللہ، تو خود بن جاؤ نا پیر۔ رابعہ جل کے بولی، سوچیں گے، پیر کیکر شاہ ہو سکتا ہے تو سائیں ببول کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اندھوں کو اس سے کیا، وہ کیکر کے سائے میں جا رہے ہیں یا ببول کے سائے میں؟ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں آخر؟ عاجز صاحب بولے، ان کا ایک مہمان خانہ بھی ہے، VIP قسم کا۔ میں نے کہا، کیا پتا کوئی پرائیویٹ ایئرپورٹ بھی ہو، ابھی جہاز میں بٹھا کے روانہ کر دے اور جہاز ہمیں کہیں اور اتار دے۔ دونوں بڑے کیکر ہم سے خاصے فاصلے پر چل رہے تھے اور کچھ ہم بھی آہستہ بول رہے تھے۔ ابھی تک کسی نے ہماری تلاشی نہ لی تھی اور نہ کسی قسم کی نگرانی ضروری سمجھی تھی۔ شاید انہیں یقین تھا کہ اس احاطے سے فرار ہونا ممکن نہیں۔ ہم جس دروازے سے بھی گزریں گے وہاں بیٹھا ہوا کیکر دیگ میں ہاتھ ڈال کے تھوپ نکالے گا اور دائیں سے داغ دے گا یا ہم پر دیگ دے مارے گا۔ اکبیر سے کی سیڑھیاں اتر کے ہم مہمان خانے میں پہنچے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ چبوترے کے نیچے پختہ کمرے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے داناؤں کا قول یاد آ گیا کہ اندر جانے والے کو پہلے باہر نکلنے کا راستہ ضرور دیکھنا چاہیے، مگر یہاں آنے جانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ یہ دانائی کی بات تو نہ تھی، مگر غالب اور نادوں کے قریب ہونے کے خیال میں اتنی کشش تھی کہ ہم مجبور تھے۔ میں تصور کرنا چاہتا تھا کہ ان کمروں میں وہ ہم سے کتنے فاصلے پر موجود ہو سکتے ہیں، مگر ناکام تھا، کیونکہ کیکر کی بات میں کوئی گہری چال نظر آتی تھی۔ امانت دار سے اجازت لینے کا مطلب صرف دلاور کو مطلع کرنا ہو، کیا ہو سب کو لے جاؤ۔ حسب توقع شکار خود دانا دیکھ کے جال میں اتر آیا ہے۔ پیر کیکر خود بھی شکاری تھا اور شاید دلاور بھی اس کی شکار گاہ کو استعمال کرتا تھا۔
عاجز صاحب کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں پیر کیکر یقیناً ایک بہت طاقتور چیز نظر آتا تھا، اور اس سے ٹکر لینا اس کی پشت پناہی کرنے والے ہر شکاری سے ٹکر لینے کے مترادف تھا۔ اب یہ بھی واضح نہیں تھا کہ پیر کیکر نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارا راستہ کیوں نہیں روکا تھا۔ اگر اسے میرا نام اور رابعہ کا نام تک معلوم تھا تو یہ بھی معلوم ہوگا ہمیں اس جگہ پہنچانے والا عاجز نہیں، استاد پیڈرو ہے۔ یہ اسی کی کوشش اور مدد کا نتیجہ تھا کہ ہم پولیس کے ساتھ وہاں چھاپا مارنے پہنچ گئے جہاں غالب اور نازو کو رکھا گیا تھا۔ اب یہ پیڈرو کی ناکامی تھی یا چودھری دلاور کی پیش بندی کہ اس نے دونوں اسیروں کو پہلے ہی وہاں منتقل کر دیا۔ اس امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ چھاپے کی اطلاع کسی نے قبل از وقت دے دی اور چودھری دلاور کو اتنی مہلت مل گئی کہ قیدی نکال لے گئے۔ ناقابل فہم بات یہ تھی کہ جب چودھری دلاور خود مساہلت چاہتا تھا، مجھے ہر قسم کی رعایت دینے کی پیشکش کر چکا تھا، سارے نقصانات کی تلافی پر تیار تھا، یہاں تک کہ ماضی کی ہر غلطی کا کفارہ معافی کی صورت میں بھی ادا کرنے پر آمادہ تھا، تو وہ غالب اور نازو کو قید رکھنے پر کیوں مصر تھا؟ کیا ہم پر دباؤ قائم رکھنے کے لیے؟ وہ اپنے سارے پتے پھینک دیتا تو اگلی چال چلنے کے لیے اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ دوسری طرف پیڈرو بھی ایک نئے روپ میں میرے سامنے آیا تھا، اور اگرچہ پرانے شکاری بیک وقت ایک دوسرے سے اختلاف کی بنا پر علیحدگی کے اسباب بتا چکے تھے، مگر مجھے دونوں ہی ناقابل اعتماد لگتے تھے۔ مجھے شک تھا کہ یہ نورا کشتی بھی دلاور کی چال ہوگی، ورنہ وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ پیڈرو سے مار کھا جائے۔ وہ نہ چاہتا تو پیڈرو کے فرشتے بھی اس جگہ کا سراغ نہیں لگا سکتے تھے جہاں غالب اور نازو کو رکھا گیا تھا۔ پیڈرو تو پولیس کو سیدھا وہاں لے گیا اور وہاں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ نکلی داڑھی والا جوتے کھا کے پیر کیکر شاہ کے آستانے کا پتہ بتانے پر تیار ہو گیا۔ چودھری دلاور کو معلوم ہوگا کہ مولوی میں کتنا دم ہے، اور وہ 100 پیاز اور 100 جوتوں میں سے 50 جوتے اور 50 پیاز کھانے کا حوصلہ رکھتا ہے، یا 50 جوتے ہی کافی ہوں گے۔ غالباً چودھری دلاور اور استاد پیڈرو آپس میں مل کے اس ڈرامے کی ریہرسل کر چکے تھے، اور جس کا ہدایت کار دلاور کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دلاور نے کہا ہوگا پہلے تم انہیں تھوڑا سا ہراساں کرو، شاید پشاور تک ان کے ساتھ رہو اور ان کو دوڑاؤ۔ پیڈرو نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے پہلے افریدی کی گاڑی کو بم سے اڑایا مگر ہمارے بیٹھنے سے پہلے، پھر ریسٹ ہاؤس کو اڑایا مگر اس وقت جب ہم وہاں نہیں تھے۔ دوسرے سین میں چودھری دلاور آ گیا اور اس نے ہمیں ایک کوٹھی میں منگوا کے دوستانہ باتوں سے ماحول سازگار کیا، صلح صفائی کی پیشکش کر کے ہمارے موڈ کا اندازہ کیا، اور ہمیں ایک ڈراؤنا فلم جیسا ڈرامہ دکھانے کے بعد نئی کار کا تحفہ دے کر آزاد کر دیا۔ تیسرے سین میں پیڈرو نمودار ہو گیا اور اس نے اپنی حالات زندگی سنائے، ہمارے جذبات کا رخ بدلنے کی کوشش کی، پتھر کو موم کر کے اپنی ضرورت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو مظلوم کے روپ میں پیش کیا۔ پھر چودھری دلاور سے اختلاف کی کہانی سنا کے اپنی نیک نیتی یوں ثابت کی کہ سیدھا غالب اور نازو کے پاس لے گیا۔ اس کے لیے وسائل بھی خود اس نے پیدا کیے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ چودھری دلاور میرے والد وزیر خان کا قاتل استاد پیڈرو کو ثابت کرتا تھا، لیکن استاد پیڈرو کی کہانی میں قاتل خود دلاور تھا۔ چودھری تیار تھا کہ پیڈرو کو ہمارے حوالے کر دے، اور پیڈرو کو دعویٰ تھا کہ وہ چودھری دلاور کے خلاف ثبوت شہادت فراہم کر سکتا ہے۔ اب یہ پیر کیکر شاہ کا نیا کردار سامنے آ گیا تھا، اور یہ فیصلہ ہونا باقی تھا کہ اس ڈرامے کی کہانی کون سا رخ اختیار کرے گی۔ مہمان خانہ واقعی شاندار تھا۔ اس موسم میں پنکھے یا ایئر کنڈیشن کی تو ضرورت نہ تھی، مگر یہ چیزیں کمرے میں موجود تھیں۔ فرش پر بچھے ہوئے ایرانی قالین اتنے دبیز تھے کہ ان میں پاؤں دھنستے تھے۔ کمرے میں تیسرا بیڈ غالباً ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے لگایا گیا تھا اور خاصے فاصلے پر تھا۔ آرائشی اشیاء کی کثرت نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ سب تحائف ہیں، رابعہ نے کہا۔ تحفے دیے جاتے ہیں برابر کے لوگوں کو، دوستوں کو، پیروں کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ سب امپورٹڈ چیزیں ہیں، عاجز صاحب بولے۔ پیر کیکر شاہ کی کرامات کا ڈنکا غالباً 4 دانگے عالم میں بج رہا ہوگا، ملک افرنگ سے روس اور چین تک۔ بس ہم بدبخت بے فیض رہے آج تک، میں نے افسوس سے کہا۔ پیر کیکر شاہ کی مرید میں بھی ہوں گی، یہ سوچ کر میرا ارادہ پکا ہوتا جا رہا ہے کہ میں سائیں ببول کے منصوبے پر پہلی فرصت میں عمل پیرا ہو جاؤں۔